अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो मैं आज आपके लिए बहुत ही अच्छा सा नावल लेकर आई हूँ। ये डाइजेस्ट का नावल है, बहुत ही प्यारा नावल है। आप इसको ज़रूर पढ़िएगा और जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी कर लें और इसको लाइक भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कीजिएगा। और दूसरी बात ये कि आपको कौन सा नावल चाहिए वो आप कमेंट्स में लाजमी बताएं ताकि वो मैं अपलोड किया करूं। तो अब नावल शुरू करते हैं। नावल का नाम है शहर दिल के दरवाज़े। राइटर हैं समरीना सहर। वो आईने को भी हैरत में डाल देता है, किसी किसी को खुदा ये कमाल देता है। अजीब शख्स है, मिलता है कुछ नहीं कहता, जो आप सबको मगर हसाबे हाल देता है। स्टेज का मंजर शानदार था, लेकिन इससे भी ज़्यादा दिलचस्प चीज़ इससे जो लगी थी वो सबसे अलग होकर बैठी वो सफ़ेद फ्रॉक में मलबूस लड़की थी जिसने ज़ावियार अफंदी की सारी तवज्जो खींच ली थी। वो बेनियाज थी, सबसे इसने बिना किसी झिझक के अपनी आंखें इस पर मरकोज कर दी थीं। इसका फ्रॉक पाँव को छूता था, बाल सुनहरे थे, थोड़े नीचे से घुंघराले जो आधा चेहरा ढांप रहे थे। नाक की चमकती लौंग शायद हीरे की थी और ज़ावियार को इस बोर कॉलेज पार्टी में जहाँ पे शहरी से ज़बरदस्ती ले आया था, वो वाही चीज़ अच्छी लगी थी। हेलो, इसने करीब जाके पुकारा और सामने वाली ने पूरा चेहरा उठा के देखा था। ज़ावियार फंदी को इससे पहले मालूम नहीं था कि किसी की आंखें इतनी हसीन भी हो सकती हैं। साफ गोरे रंग पर स्याह गहरी काली आंखें, वो गोया डूब के उभरा था। जी फरमाइए। सामने वाले को इसका हेलो शायद नापसंद नहीं आया। एक्चुअली मैं आपको कब से नोट कर रहा था। आप यहाँ अकेली नज़र आ रही हैं, शायद आप भी मेरी तरह आज ही आई हैं इस कॉलेज के फजूल फंक्शन में। इसने इसके साथ बड़ी चेयर पर बैठते हुए आराम से कहा। जीनिया को वो आदमी जो शक्ल से अच्छा खासा हैंडसम नज़र आता था बिल्कुल फजूल लगा, और फजूल लोगों से क्या, इसे तो वैसे दुनिया के आधे लोगों से चिढ़ थी। अगर आप घूरने के अलावा कोई काम करते तो शायद देख लेते कि ये फजूल कॉलेज नहीं दूसरा ना मैं आप की तरह ऐसे मुंह उठा के आ गई हूँ। ये मेरा अपना कॉलेज है, इसने एतमाद सुकून से दूसरी साइड पर देखते हुए जवाब दिया। जावेयार तो अश अश कर उठा था इस इज़्ज़त अफ़ज़ाई पे। मोहतरमा, लगता है आप किसी और का गुस्सा मुझ पे उतार रही हैं। इस बार सामने वाली ने इसे सर से पैर तक घूर घूर के देखा था, हत्ता कि जाविया जैसा अमेरिका पलट लड़का भी कंफ्यूज हुआ। आर यू मैड? आप हो कौन जिस पे मैं गुस्सा उतारूंगी? इसे शायद जावियार की दिमागी हालत पे शक था। देखिए मिस, मैं आपसे इज्जत से बात कर रहा हूँ। जिस जी जैसे इज्जत से घूर रहे थे। तुरंत जवाब आया, साथ गहरी से आंखें सुकड़ के नोट से सर झटका। जाविया लाजवाब हुआ था। वो एक बिगड़ा हुआ अमीरजादा इस लड़की से इस कदर बातें क्यों सुन रहा था? इसकी अजली रग फड़की थी। आप समझती क्या हैं खुद को? इसने गुस्सा दबाते हुए कहा। देखिए मिस्टर XYZ, मैं तो खुद को जो समझती हूँ वो समझती हूँ, लेकिन आप जो हो वो मैं अच्छे से समझ गई हूँ। मेरे मुंह लगने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा आपको। इसने इसको गौर से देखते हुए कहा। सात बाल भी पीछे हटाए थे जो थोड़ा झुकने की वजह से आगे आकर गिरे थे। अंदाज में लापरवाही थी, यानी हुस्न लापरवाह था। जावियार का सारा गुस्सा पल में उड़न छू हुआ। जावियार अफंदी नाम है मेरा। और रही बात मुंह लगाने की, आप बात करने नहीं दे रही। मुंह लगाना तो दूर है अभी। जावियार की सुनहरी आंखों में शरारत मायनी खेज दोनों मौजूद थे। जीनिया का मुंह यकदम लाल हुआ था। वो बच्ची नहीं थी जो बात समझ ना सकती, 22 साल की समझदार लड़की थी। आप नहायत फजूल आदमी हैं, नहायत। वो गुस्से से उठी और इसी पल जाविया ने अपना पैर आगे रख दिया था। एक पल लगा था कि जीनिया को लड़खड़ाने में, और अगले पल वो इससे गिरने से बचा चुका था। जाविया के मजबूत हाथ इसे थामने हुए थे और इसके लंबे बाल इसके ऊपर थे। इस मंजर ने बहुत से लोगों की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली थी। अगले पल वो इससे अलग होकर चेहरा सुर्ख किए खड़ी थी। गुस्सा आनत से इसकी आंखों में आंसू भर दिए थे।
اور حال میں کہیں دبی دبی ہنسی بھی سنائی دے رہی تھی۔ زاویار بہت دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کچھ تو تھا اس لڑکی میں خاص، اس نے سوچا۔ تم جیسے لوگ اس قابل نہیں ہوتے کہ ان کے پاس سے بھی گزرا جائے۔ آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ اس نے انگلی اٹھا کر اسے کہا تھا، اور زاویار جو ابھی تک سب انجوائے کر رہا تھا، اس کے دل کے کونے ایک بیٹ مس کی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، وہ بھاگتی ہوئی وہاں سے نکل آئی تھی۔ ایک تم ہی نہیں تنہا الفت میں میری رسوا، اس شہر میں تم جیسے دیوانے ہزاروں ہیں، ان آنکھوں کی مستی کے دیوانے ہزاروں ہیں۔ اس کے پیروں کے تال پہ نوٹوں کی بارش ہو رہی تھی۔ جب وہ کمر لچکا کے آگے کو جھکتی تو سامنے بیٹھے رئیسوں کے دل مٹھی میں کھینچ لیتی تھی۔ رات اپنے عروج پر تھی اور الماس بائی کا کوٹھا بھی، کاروبار بھی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں دن سوتے راتیں جاگتی ہیں۔ محفل اپنی عروج پر تھی اور کمرے میں لیٹا ہوا واحد وجود کانٹوں پر لوٹ رہا تھا۔ انگلیاں کانوں میں ڈالے وہ سونے کی کوشش میں ہلکان تھی، پر بے سود۔ الماس بیگم آپ کی بیٹی ہیرا ہے، ہیرا۔ ملک دراز کی آنکھوں میں حیوانیت تھی جو الماس بیگم کے ساتھ کھڑی شگونا بھی دیکھ سکتی تھی، لیکن وہ لوگ عادی تھے اس کے۔ ارے ملک صاحب، آپ کا کرم ہے، ورنہ ہم کہاں، الماس بائی نے لگاوٹ سے کہا۔ ملک دراز کی آنکھیں شگونا پر تھیں اور ابھی رقص ختم کر کے آئی تھی۔ سب آنکھوں پہ مسکارا لگائے، سبز سنہرے لباس میں وہ پری لگ رہی تھی۔ الماس بیگم، آپ کی اجازت ہو تو کل ہم شگونا صاحبہ کو اپنے غریب خانے پر دعوت دینا چاہیں گے۔ ملک دراز اس کے حسن کے آگے بے بس ہو رہا تھا۔ وہ 45-50 کے قریب تھا، مگر دولت گھر کی باندھی تھی، صحت مند اور خوش شکل نظر آتا تھا۔ جی ملک صاحب، اصل میں ہمارے ہاں اور لڑکیاں ہیں اور باقی جاتی ہیں، شگونا تو ابھی بس گھر ہی محفل کرتی ہے۔ کسی کا عکس ذہن میں آتے ہی انہوں نے انکار کی توجیہ کی تھی۔ شگونا سونے کے لیے جا چکی تھی، وہ دن کو سو کے رات کو اس گھر کا بھار اٹھاتی تھی۔ ہم نے بھی تو سمجھتے ہوئے دن کو دعوت دی ہے۔ وہ الماس بیگم کی بات سن کے بولا، میں چاہتا ہوں کہ کچھ خاص طوائف شگونا جی کی نظر کروں۔ جی ملک صاحب، پھر دن میں وہ میری ملازمہ سوہنی کے ساتھ آئے گی۔ وہ اب رضامند تھی۔ جی الماس جی، جیسے آپ کہیں۔ اس کی باچی خوشی سے چری تھی اور الماس بیگم کسی اور سوچ میں گم تھی۔ کل کا لاحہ عمل کیسے ترتیب دینا؟ شگونا ان کو وہ سونے کی چڑیا تھی جس کے بغیر وہ کچھ نہیں کرتی تھی، لیکن ایک اور وجود تھا اس گھر میں جس نے سن کے طوفان لے آنا تھا۔ وہ جانتی تھی نہ جانے کل کتنی بڑی تبدیلی لانے والا تھا، کون جانتا تھا؟ کیا قیامت ہے تیری آنکھیں، میں کوئی بات کہنے آیا تھا۔ گاڑی میں جسٹن بائبر کا گانا فل آواز میں چل رہا تھا۔ اف، ایک تو اس پاکستان میں ٹریفک کے بہت مسائل ہیں، زاویار نے کوفت سے کہا۔ میرے بھائی صبر کرو، صبر۔ حیدر، اس کا بیسٹ فرینڈ، مسکرا کر بولا تھا۔ تبھی اس کی نظر باہر پڑی۔ وہ کوئی بوڑھا آدمی تھا جو شاید کچھ بیچ رہا تھا، لیکن اس کی توجہ اس پہ نہیں، ساتھ کھڑے وجود پر پڑی۔ اس نے آنکھوں سے چشمہ اتارا۔ وہ اس بوڑھے کے ساتھ کھڑی تھی اور کمال یہ کہ ہنس بھی رہی تھی۔ کوئی ہنستا ہوا اتنا خوبصورت بھی لگتا ہے کیا؟ زاویار کی نظریں گویا جم گئی تھیں۔ اب وہ اس بوڑھے کو سہارا دے کر آگے آ رہی تھی، ایسا لگتا تھا بہت اچھے سے جانتی ہو اسے اپنے تو بوڑھا ہی اچھا ہے یار، وہ بڑبڑایا اور کار کا دروازہ کھولا۔ زاویار، گاڑی چلا لو یار، اور کتنا دیکھو گے اس لڑکی کو؟ حیدر اس کی عادت سے بیزار تھا۔ تو چل، میں آ رہا ہوں۔ وہ باہر نکل گیا۔ کیا مطلب ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، زاویار افندی مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ غرور پروانہ کا مالک کچھ اس طرح ہے نام میرے، مگر قسم سے جو تم نے ایک نام بھی پکارا تو میں تمہارا۔ ہائے، وہ اس کے قریب جا کے آہستہ سے بولا، گلاسز اتار لیے تھے؟ زینیا حیران دیکھ رہی تھی کہ یہ جن کہاں سے ٹپک پڑا۔ لگتا ہے آپ نے کوئی ہینڈسم لڑکا نہیں دیکھا پہلے، اس نے عزلی شرارت سے کہا۔ زینیا کو ہوش آیا۔ اف، ہینڈسم اور لڑکا، توبہ، اچھے خاصے مرد لگتے ہو، اس نے جواب دے کے قدم آگے بڑھا دیے۔ چلیں یہ بتا دیں، اچھا خاصا لگتا ہوں یا مرد؟ وہ تو اس کے ساتھ چل رہا تھا، مسکرا کے بولا، آپ میرا پیچھا کر رہے ہیں کیا؟ وہ ٹھہر گئی۔ نہیں میری توبہ، میں اچھا خاصا شریف آدمی ہوں، بی بی خدا کا خوف کرو۔ زاویار کو پتہ نہیں اس سے زج کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ اچھا خاصا، اس نے زور دیا۔ دیکھیں پلیز میرے پیچھے مت آئیں،
मुझे आप जैसे लोगों से बात करने का शौक़ नहीं। ज़ीनिया कह रही थी कि इसकी हरकत याद आ रही थी। आप एक बार आराम से मेरी बात सुन सकती हैं क्या? वो इसके सामने आके संजीदगी से बोला। वाइट शर्ट के बाजू कोहनियों तक मोड़े, कीमती रेस्ट वॉच पहने वो शक्ल से आवारा नज़र नहीं आ रहा था। भला शक्लें भी कभी सच बोलती हैं? ज़ीना ने सर झटका। लेकिन मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, वो बस ज़िद थी। देखिए, हम इत्तेफाक से मिल गए हैं तो एक बार बात सुनने में क्या हर्ज है? ज़ावियार का पारा चढ़ा था। इत्तेफाक से इसने आईब्रो उचाए। गहरी काली आंखें एक पल के लिए इसकी आंखों से टकरा के झुक गई थीं। वो लॉन के ग्रीन कुर्ते के साथ ग्रीन ही कैपरी में मबलूस थी। गुलाबी दुपट्टा सिल्के के साथ सर पे जमाए वो किसी अच्छे ख़ानदान की लगती थी। चल, इत्तेफाक है ये तो। अब ये इत्तेफाक हुआ तो मैं आपकी भी बात सुन लूँगी, इसने मज़े से कह कर रक्षा रोका। और ये जा वो जा। ज़ाविया सर पर हाथ फेर कर रह गया। तुम्हें जब कभी मिले फुर्सतें मेरे दिल से बोझ उतार दो। मैं कई दिनों से उदास हूँ, मुझे कोई शाम उतार दो। अलमास बाई के कोठे में हलचल का समा था। अम्मा, आप इसको नहीं जानती, वो हंगामा खड़ा कर देगी। आप मलिक साहब को इनकार करवा दें। शगुना सुर्ख लब खींचते हुए बोली। अरे ऐसे इनकार कर दूँ? कितने एहसान हैं इसके हम पे, ये तुम्हें मालूम है ना? वो भी परेशान थी पर ज़ाहिर नहीं कर रही थी। बीबी जी, मलिक साहब की गाड़ी आ गई है, इसे देखो, इतनी बड़ी गाड़ी भेजी है। मलिक साहब ने सोनी भाग के आई थी, कुछ ज़्यादा मुतासिर लग रही थी। शुगो, तुम ऐसे करो कि इसके आने से पहले निकल जाओ। बेटा, मलिक ने कहा है शाम से पहले भिजवा देगा वापस, और सोनी भी साथ होगी तेरे। वो जानती थी कि इससे क्या समझा रही हैं वो। शुगुना तैयार होकर आई तो वो बरामदे में पड़े गाँव तकिए पे सर रखे किसी सोच में गुम थे। शुगुना का दिल धक से रह गया। इसी पर ज़ीनिया की नज़र इस पे पड़ी। आपो, आप कहाँ जा रही हैं? वो भाग के बहन के करीब आई। सुर्ख और सुनहरी फ्रॉक में मलबूस सलीके के साथ किया गया मेकअप, सतूह, नाक में लौंग और सबस आंखें। शगुना अलमास किस कदर हसीन थी, लोग सोचते थे। अम्मा कहाँ हैं? ज़ीनिया वो थक के बोली। अम्मा को छोड़े, मुझे जवाब दें, कहाँ जा रही हैं? और ये स्लीवलेस ड्रेस और ये सब क्या है? वो रो देने को थी किसी अनजाने खौफ से। इसे अपनी ये शहजादियों जैसी बहन बहुत प्यारी थी, बहुत। और शगुना की भी इसमें जान थी। ऐसा कुछ नहीं गुड़िया जैसा तुम सोच रही हो। शगुना ने इसका हाथ थामा। तभी अलमास बेगम भी आ गई थी और ज़ीनिया को देख के ठक गई। वो अमूमन देर से आती थी एकेडमी पढ़ा कर, लेकिन आज जल्दी आ गई थी। और वो जानती थी अब क्या तूफ़ान खड़ा होने वाला था। वो मलिक साहब का ड्राइवर कब से इंतज़ार कर रहा है। जी जल्दी आए, सोनी बोलती हुई आई थी। कौन मलिक? कैसा ड्राइवर? हाँ, वो खूनख्वार नज़रों से पलटी। आप कहीं नहीं जा रही हैं आपू, चाहे जो चाहे मुझे मर जाना भी पड़ा। ज़ीनिया को एहसास हुआ था कि कुछ गलत होने वाला है और वो डट गई थी। इसको कोठे में पैदा होना हमारी किस्मत थी अम्मी, पर हमें कोठे वाली बनाना आपकी चॉइस थी। आपने देखा है कभी इज़्ज़तदार घरानों को वहाँ मुर्दा गोश्त को भी ढांप के ले जाते हैं घर से बाहर, ताकि किसी गंदे जानवर की गंदी नज़र ना पड़े। और आप इसने तैयार खड़ी शगुना की तरफ इशारा किया। साथ आंसू भी लड़ख के जाने कहाँ जा रहे थे। आप ऐसे लिबास पहनती हैं आपो, आप ऐसी वो चलाई। शगुना बस खामोश बुत बनी खड़ी थी, बेबस। मलिक रियाज की गाड़ी खाली गई थी और अलमास बेगम का दिल हौल रहा था। कुछ बुरा होने के खौफ से उसने रात की महफिल भी मुलतवी कर दी थी। वैसे भी शगुना का मूड भी नहीं था। ज़ीनिया एक दो बार शगुना के कमरे में गई थी, लेकिन इसने दरवाज़ा नहीं खोला। जो होगा देखा जाएगा। असूल अपनाते हुए सब ही खामोश थे। ज़ावियार हैदर के सामने बैठा था और खामोश था। बड़ी हुई शेव और मूड अजीब नज़र आ रहा था। तुम्हें मोहब्बत हो गई है मेरी जान? हैदर ने आराम से कोल्ड ड्रिंक का सिप लेते हुए सारा माजरा सुनने के बाद कहा। बकवास ना करो, ऐसी बात नहीं। मैं अमेरिका जैसे मुल्क में 5 साल गुजार के आया हूँ और 28 साल का मैच्योर बंदा हूँ। नहीं बल्कि अच्छा खासा मर्द। इसे किसी की बात याद आई तो लब मुस्कुरा दिए थे। तो किसने कहा 28 साल के मैच्योर बंदे को प्यार नहीं हो सकता? हैदर इस तरह बहस कर रहा था जैसे अभी हाल में ही मोहब्बत पे पीएचडी मुकम्मल करके आया हो। नहीं, बस ये कशिश है वक्ती, क्योंकि इसने मुझे जुटलाया। शायद पहली बार किसी लड़की ने ज़ावियार की सच्चाई से कहा था। चल भाई, फिर ऐसा कर, तू इंतज़ार कर, हैदर ने सोफे से टेक लगाते हुए कहा। आंटी से मेरी बात हुई थी, वो तेरे
لیے لڑکی تلاش کر رہی ہے، بس شادی ہو جائے پھر سب سیٹ۔ اس نے آنکھ دبائی۔ بک بک نہ کر، کوئی شادی نہیں ہو رہی۔ زاویار کو اس پر غصہ آیا تھا۔ اس نے آنکھیں موند کر پیچھے کی طرف ٹیک لگائی تھی، دماغ بھی ابھی بھی اس کی نک چڑھی کا خیال تھا۔ اس نے سر جھٹکا۔ تو نے دیکھا ہے کبھی ایک نظر شام کے بعد؟ کتنے چپ چاپ سے لگتے ہیں شجر شام کے بعد۔ اور یہ زاویار افندی اور زینہ گل کی تیسری ملاقات تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ ماما نے کسی فنکشن پہ جانا تھا اور ڈرائیور چھٹی پہ تھا، بس پھر زاویار کی شامت آئی۔ شام 7 سے 6 کا وقت تھا جہاں ماما کو اس نے ڈراپ کیا۔ یہ علاقہ بہت رش والا نہیں تھا لیکن خوبصورت تھا، کراچی جیسے شہر میں ویسے ہی شام کا موسم سہانا ہوا کرتا تھا۔ اور وہ آرام سے ڈرائیونگ کر رہا تھا جب وہ نظر آئی۔ اس نے فوراً گاڑی کو بریک لگائی تھی۔ اس کا جوتا ٹوٹ گیا تھا شاید، اور وہ اسے ہاتھ میں لے کر ایک سائڈ پر لانگ اسٹرپ والا بیگ اٹھائے ایسے آرام سے چل رہی تھی جیسے کوئی پھولوں کی سیج ہو آگے۔ پہلے مجھے شک تھا پر اب یقین ہو گیا کہ آپ ذرا کھسکی ہوئی ہیں، وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے بولا۔ زینہ نے پلٹ کر دیکھا پر بولی کچھ نہیں۔ زاویار کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ محترمہ ٹھیک تو ہیں نا آپ؟ یہ زبان مبارک گروی رکھائی ہیں۔ کاش رکھ سکتی۔ پتہ نہیں کیا تھا اس کے لہجے میں، زاویار کا دل کو دھکا لگا تھا۔ سنو، وہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ نام کیا ہے آپ کا؟ اسے پتہ تھا اب تو شیرنی ضرور جاگے گی۔ زینیہ گل، وہ آرام سے کہہ کر بڑھ گئی۔ زاویار کو کچھ غلط ہونے کا یکدم احساس ہوا تھا۔ پلیز رک جائیں، وہ منت آمیز لہجے میں بولا۔ اگر میں آپ کو ہاتھ پکڑے روکا تو آپ نے مجھے اچھے خاصے شریف آدمی پر الزام لگا دینا۔ وہ رک گئی۔ اسے حیرت ہوئی تھی اتنی فرمانبرداری، لیکن اگلے پل وہ اپنے پاؤں پہ جھکی ہوئی تھی۔ زاویار نے فوراً دیکھا تھا اسے شاید کوئی کان چبھ گیا تھا، وہ خون بھل بھل بہہ رہا تھا۔ اف لڑکی، کیا چیز ہو تم؟ وہ اس کے پاؤں کے پاس جھک کر بیٹھ گیا تھا۔ ادھر بیٹھو، اس نے قریب پڑے بینچ کی طرف اشارہ کیا۔ خون کافی زیادہ نکل رہا تھا۔ میں خود دیکھ لوں گی۔ وہ اس کے پاؤں سے کانچ نکال رہا تھا۔ وہ جھچکی۔ یار مانا کہ میں برا ہوں گا مگر انسان بہت اچھا ہوں۔ ہے یہ کیا بات ہوئی؟ زینہ نے سوچنا چاہا مگر پیر کی تکلیف اب زیادہ ہو رہی تھی۔ وہ 2 آنسو ٹپکے تھے اور پاؤں سے کانچ نکالتے زاویار کے ہاتھ پہ گرے۔ وہ ٹکٹکا گیا۔ کانچ نکل گیا ہے، اب درد نہیں ہوگا، وہ نرمی سے بولا۔ کانچ کا بھی بھلا درد ہوتا ہے؟ وہ عجیب ہنسی تھی۔ زاویار کو آج اس کی دماغی حالت پہ شک ہو رہا تھا۔ تبھی زینہ کے بیگ سے سیل فون کی آواز آئی۔ اس نے سیل نکال کے کان سے لگایا تھا۔ جی آپو، بس میں آ رہی ہوں۔ جی پھر بتاتی ہوں۔ آگے سے شاید لیٹ ہونے کی وجہ پوچھی گئی تھی۔ اس نے سیل بینچ پہ رکھا اور پاؤں پہ سے ٹیشو کے ساتھ خون صاف کیا۔ زاویار نے دیکھا اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ آپ کو بہت درد ہو رہا ہے؟ آئی نو، آ جائیں، میں آپ کو گاڑی میں چھوڑ دیتا ہوں۔ نہیں زاویار صاحب، میں خود چلی جاؤں گی، آپ کی مدد کا شکریہ۔ زاویار کو لگا کہ وہ نیند سی تھی۔ مگر آپ کا درد؟ وہ فوراً بولا تھا۔ زینہ نے مسکرا کر دیکھا تھا۔ درد تو بہت ملتے ہیں زندگی میں، یا بار تو کسی کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی نا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا کہ زاویار سوچا شاید اس کی آنکھوں کا سو کہتے ہیں۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی آگے بڑھ گئی تھی۔ پیچھے کھڑے زاویار افندی کا دل کا ایک کونا خالی لگا تھا۔ اس نے مان لیا تھا کہ محبت جیسی بلا اس کے پیچھے لگ چکی ہے۔ اسی پل اس کی نظر بینچ پہ پڑی اور وہ اپنا سیل بھول گئی تھی۔ زاویار نے دیکھا وہ آنکھوں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ ملک دراز کی ناراضگی اپنا رنگ دکھا رہی تھی۔ اس نے الماس بھائی کو فون کر کے کہا تھا کہ شگنا کو ایک بار بھیج دیں۔ قسمت ظرفی یہ کہ زینیہ بھی ساتھ بیٹھی تھی۔ اس نے ماں سے فون لے کر ملک کو وہ سنائی کہ الماس کے ساتھ شگنا کا دل بھی لرز گیا تھا۔ یہ فرق ہوتا ہے حلال کمائی کا۔ اگر عزت سے کماتے ہوتے تو آج ملک دراز جیسے بغیرتوں سے نہ ڈر رہے ہوتے۔ شگنا کو کبھی کبھار اس کی باتیں سچ لگتی تھیں۔ حلال او بی بی، تم تو کما رہی ہو نا حلال کا، ان ٹیوشنوں سے تو کیا ملا ہے تجھے؟ کوئی آیا ہے کیا بہانے؟ جاؤ سر نہ کھاؤ ہمارا۔ بڑی آئی حلال۔ الماس بیگم کی باتوں نے اس کا حلق کڑوا کر دیا تھا۔ اماں، جب میں اخبار میں پڑھتی ہوں نا کہ بھوک کے ڈر سے ماں نے بچوں کو مار دیا تو خودکشی کر لی تو میرا دل خوش ہوتا ہے۔ مجھے رشک آتا ہے کہ عزت سے مر تو گئے نا، مگر ہم روز مرتے ہیں۔ یہ باہر کے لوگ ہمیں مال سمجھتے ہیں، مال اور کن نظروں سے دیکھتے ہیں تمہیں نہیں پتہ۔ آنسو کی آنکھوں سے قطع در قطع گر رہے تھے۔
اچھا بس کر، زینیا شگنا اسے ساتھ لگا کے خود بھی رو پڑی تھیں۔ اس سے کبھی یہ کام اتنا برا نہیں لگا تھا، مگر زینیا کی باتیں اب اسے کاٹتی تھیں۔ ضمیر ملامت کرتا تھا۔ زاویار کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ وہ صبح صبح کم ہی ناشتہ ٹیبل پہ آتا تھا۔ کہیں نہیں موم، بس تھوڑا کام ہے۔ موم نے غور سے اسے دیکھے پھر ناشتہ کرتے افندی صاحب کو اور دونوں کو مسکرا دیے تھے۔ کیا ہے یار موم ڈیڈ، زاویار نے چڑھ کر کہا تھا، تبھی اس کے سیل کی بیل بجی۔ ہاں شہری بتا، اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس نے شہری سے اس کی یونیورسٹی اور زینیا کی کلاس کی معلومات لی تھی۔ گاڑی کی چابی اٹھاتے زاویار نے اپنا عکس دیکھا تھا۔ ناقص سے تیار وہ نکھرا ہوا لگ رہا تھا۔ پہلے اتفاقیہ ملاقات ہوتی تھی، مگر آج وہ خود سے ملنے جا رہا تھا، یہ جانتے ہوئے کہ اس کے لیے کیا بن چکی تھی وہ۔ اس کی یونیورسٹی پہنچ کے زینیا کو ڈھونڈنے میں اس سے زیادہ دیر نہیں لگی تھی۔ وہ ماسٹرز فائنل ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی۔ آپ کو مجھے دیکھ کر حیرت نہیں ہوئی؟ وہ اس کے سامنے بیٹھا تھا کینٹین میں۔ نہیں، مجھے پتہ تھا آپ آئیں گے، اس نے سکون سے کہا۔ کیا مطلب؟ وہ چونکا تو کیا اسے بھی اس کے دل کا حال معلوم تھا؟ اف، آپ شکل سے اتنے پاگل نہیں لگتے۔ ظاہری بات ہے، میرا سیل آپ کے پاس تھا تو دینے تو آتے نا۔ اوہ، تو آپ کو اتنا یقین ہو گیا مجھ پہ کہ اب کی بار اس کی آنکھوں میں بھی سوال تھا۔ زینیا کی پلکیں جھک گئی تھیں۔ اف، اس نے سوچا، اور زاویہ نے بہت دلچسپی سے اسے دیکھا تھا۔ اب ظاہری بات ہے، آپ جیسا برینڈڈ بندہ عام سا میرا فون چوری کرنے سے رہا۔ اب کہ اس کا اعتماد بحال تھا۔ میں نے کب کہا کہ سیل فون میں رکھ لیتا؟ میں نے تو یہ کہا کہ آپ کو اتنا یقین تھا کہ سیل اٹھایا میں نے ہی ہوگا۔ وہ اب پوری توجہ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں لو دیتی تھیں۔ زینیا کی ہتھیلیاں بھیگتی محسوس ہوئی تھیں۔ اف، میں جا رہی ہوں۔ وہ جانے ہی لگی تھی کہ جب زاویہ نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ اف، اگلے پل چھوڑ دیا۔ بیٹھو ابھی ادھر۔ نہیں، میں جا رہی ہوں۔ وہ بیٹھی نہیں تھی مگر آگے بھی نہیں بڑھی۔ تم اتنی ضدی کیوں ہو؟ آپ سے تم پہ آنے میں ایک پل لگا تھا اسے، مگر اس پل میں ہزاروں پل قید تھے جو ان کہے جواب۔ میں ضدی نہیں، آپ بہت فضول ہو، اس نے چڑھ کر کہا۔ زاویار کا قہقہ زوردار تھا۔ کینٹین میں بیٹھے سبھی نے پلٹ کر دیکھا۔ میں جا رہی ہوں بس۔ وہ مڑ گئی تھی۔ وہ بھاگ کر اس کے قریب آئی۔ اچھا سنو، یہ سیل تو لیتی جاؤ۔ جس کا انتظار تھا وہ بھی زاویار افندی تھا۔ میں نے مہر لگا دی ہے کہ آپ بہت فضول آدمی ہو۔ اس نے فون جھپٹا تھا اور کلاس کی طرف بھاگ گئی۔ زاویہ کو پتہ تھا ان کے درمیان کوئی عہد نہیں ہوا، مگر وہ جلد ملیں گے۔ زاویار افندی بدل رہا تھا اور دل سے خوش تھا اس بدلاؤ پہ۔ تمہیں دیکھا اور بس تمہیں دیکھا، اس کے بعد کسی چہرے کی آرزو نہ رہی۔ اچھا، تو آپ نے مان لیا زاویہ صاحب کہ آپ مریض محبت بن چکے ہیں؟ وہ آفس میں تھے اور ڈیڈ کا بزنس جوائن کیے سے کچھ دن ہوئے تھے۔ امریکہ سے ڈگری لے کر آنے کا فائدہ وہ اپنی کمپنی کو دینا چاہتا تھا۔ ہاں ہو گئی محبت، اس نے سکون سے کہا۔ اسے بھی پتہ ہے؟ مطلب بھابھی کو؟ حیدر نے دانت نکالے۔ نہیں، اسے نہیں پتہ یار، پر میرا دل کہتا ہے کہ وہ بھی اس میں شریک ہے۔ نہیں بھی ہو تو ہونے والی ہے۔ زاویہ کا لہجہ پرسکون تھا۔ آج اس نے آفس میں جان بوجھ کر دیر کر دی تھی۔ وہ جس راستے پر اس کو ملی تھی اس پہ گاڑی ایک سائیڈ پہ لگائے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے اس کی روٹین نہیں معلوم تھی، مگر بس ایک یقین تھا کہ وہ تھوڑی دیر میں وہ اسے دکھائی دے گی۔ وہ وین سے اتر رہی تھی، سفید شلوار قمیض کے ساتھ نیلا دوپٹہ لیے۔ ناک کی لونگ چمک رہی تھی، بالوں کی کچھ لٹیں چہرے کا طواف کر لیتی تھیں، جنہیں وہ ہٹا دیتی۔ زاویار نے اس کا روپ آنکھوں میں جذب کیا تھا۔ سنیے محترمہ، آپ نے یہاں ایک لڑکی کو دیکھا ہے کیا؟ وہ بہت زور سے بولتی ہے تھوڑی، اس نے اشارہ کیا جیسے کہہ رہا ہو کہ گھومی ہوئی ہے۔ میں اصل میں اس کا انتظار کر رہا ہوں، اس کے ساتھ چل رہا تھا ہمیشہ کی طرح۔ کیا آپ مجھے پاگل کہہ رہے ہیں؟ وہ پورا گھومی تھی۔ اچھا، آپ کو یقین ہے کہ میں آپ کا انتظار کر رہا تھا؟ اس نے شرارت سے کہا۔ آپ ہمیشہ سے برے ہیں، اس نے جملہ مکمل کیا۔ تھوڑی دیر بات ہو سکتی ہے کیا؟ اس بات سنجیدہ تھا۔ جی بولیں۔ کہیں آرام سے بیٹھ کر اس نے پوچھا۔ تھوڑی دیر میں وہ اسی بینچ پر موجود تھی۔ اگر میں تم سے کوئی پرسنل بات کہوں تو سنو گی؟ وہ آس سے بولا۔ زینیا گل کا دل ایک پل کے لیے رک کر چلا تھا۔ وہ کیسے اس راہ پہ چڑھ سکتی جس کی منزل اس کا دل دہلا نہیں، بلکہ نہیں، اس نے سر جھٹکا۔ بالکل نہیں۔
کیا ہوا؟ زینیا نے اس کا آدھا نام پکارا تھا۔ جذبے کے ساتھ زینیا کو کچھ غلط ہونے کا احساس شدت سے ہوا۔ نہیں، میں کوئی بات نہیں سنی، اور آئندہ پلیز میرے راستے میں مت آئیے گا۔ زاویہ اس کے پل پل بدلتے موڈ پر شش و بنج میں تھا۔ یار کیا ہو گیا؟ یکدم اس نے اس کے چہرے پر پڑے بالوں کو چھوا تھا اور وہ کرڑ کھا کے اٹھی تھی۔ دور رہو مجھ سے۔ اس کا رنگ ہلدی کی طرح ہو رہا تھا۔ کیا ہوا زینیا؟ پلیز یار بی ریلیکس۔ وہ حیران تھا اور زینیا وہ بھاگتی ہوئی اس سے دور ہوئی تھی۔ اس کی نظروں سے اوجھل ہونے تک زاویہ نے اس کو دیکھا تھا اور تھک کے گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ تھکن سے چور ہو، اب تک سمجھ نہیں آتی ہے تیرے شہر سے ایسا بھی کیا اٹھا لایا۔ اور وہ اگلی شام بھی اس کے رستوں پر گیا تھا لیکن وہ نہیں گزری تھی۔ اسے افسوس ہوا کاش اس گھر کا ایڈریس ہی معلوم ہوتا۔ وہ اداس سا گھر لوٹ گیا تھا۔ وہ اس سے ملاقاتیں انگلیوں پہ گن سکتا تھا، مگر مختصر سے عرصے میں وہ دل کے بہت قریب لگنے لگی تھی۔ زینیا اپنے کمرے میں خاموش لیٹی تھی۔ آج اس سے گھر ہونے والی کسی سرگرمی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ شگنا اور اماں نے اسے ایک دو بار بلایا بھی، مگر وہ کمرے میں ہی پڑی رہی۔ کیا ہے میرے پاس اس کو دینے کو ہے؟ کیا ہی ذلت، رسوائی، درد؟ تو اس سے بہتر ہے جو میں اب کر رہی ہوں۔ میرے پاس نارسائی اور دکھوں کے سوا کچھ نہیں۔ اور وہ ایک زاویہ افندی ہے جو آنکھوں میں محبت کا سمندر لیے پھرتے ہیں۔ اس کی مایوس شکل ذہن میں آئی تو دل بجھ گیا تھا۔ تب ہی باہر سے آواز آئی۔ وہ بھاگ کے گئی تھی کہ کچھ لوگ تھے جو گھر کا سارا سامان اٹھا کے پھینک رہے تھے۔ کیا بدتمیزی ہے یہ! اس نے جا کر دھکے دے کر ان کو روکا تھا۔ یہ تو کچھ نہیں ہے میڈم، ابھی جو ہوگا وہ آپ دیکھیں گی۔ وہ لوگ ڈرا دھمکا کے چلے گئے تھے۔ اماں یہ ملک دراز کا کام ہے، آپ کو انہیں پتہ چلیں پولیس میں رپورٹ کرواتے ہیں، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس سب میں کہیں نہ کہیں اس کا بھی ہاتھ تھا، وہ جانتی تھی۔ کیا رپورٹ کروائیں بتا تو؟ الماس بیگم شدید ناراض تھیں اس سے۔ وہ چپ کر گئی۔ وہ اس کی یونیورسٹی میں 40 منٹ سے اس کا ویٹ کر رہا تھا۔ جب وہ اسے آتی نظر آئی، وہ سیدھی اس کی طرف آئی تھی۔ آپ میرا تماشا بنانا چاہتے ہیں کیا؟ وہ ضد ہو رہی تھی۔ یار زینیا پلیز ایک بار آرام سے میری بات سن لو۔ وہ منت آمیز لہجے میں تھا جو زاویہ افندی پہ نہیں جچتا تھا۔ وہ بیٹھ گئی تھی پر ذرا فاصلے پر۔ میں بہت محبت کرنے لگا ہوں تم سے، اتنی کہ تم مجھے ہر جگہ محسوس ہوتی ہو۔ تمہاری آنکھیں۔ وہ بے بس ہوا تھا۔ دیکھیے زاویہ صاحب، یہ محبت کچھ نہیں ہوتی۔ جب حالات کا رخ بدلتا ہے تو محبت کسی کونے سے بھاگتی ہے، پتہ تک نہیں چلتا۔ وہ بہت تلخ تھی۔ تم مجھے ایک بار آزما کے دیکھ لو۔ تمہاری فیملی ایشو ہے، جو بھی میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ وہ اسے آج منا لینا چاہتا تھا۔ وہ اس کی محبت تھی، اسے بہت عزیز ہو گئی تھی۔ اگر آپ واقعی میری عزت کرتے ہیں تو میرے راستے میں نہیں آئیں گے۔ اب کوئی اتنا سنگ دل بھی ہو سکتا ہے کیا؟ زاویہ نے سوچا تھا، وہ اٹھ کے جا چکی تھی۔ ملک دراز کی دھمکیوں کے باوجود الماس بیگم نے بہت بڑی محفل کا انتظام کیا تھا۔ ہفتہ پہلے سے تیاریاں شروع ہوئی تھیں۔ ایک زینیا تھی جو دل و دماغ کی جنگ میں نڈھال تھی، اور شگنا جو بے سکونی بے چینی میں مبتلا تھی۔ ایک زاویہ افندی تھا جو دل کا روگ پال بیٹھا تھا۔ دل سے جنگ بھی بھلا آسان ہوا کرتی ہے کبھی۔ وہ اپنے کمرے میں پڑی تھی جب شگنا اس کے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ کیا ہوا گڑیا؟ اتنا پریشان کیوں ہو؟ وہ بہن کو سمجھتی تھی۔ اور زینیا؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ کتنا کرب تھا اس کے لہجے میں۔ شگنا کا دل پھٹ رہا تھا۔ پھر وہ ایک ایک بات اسے بتاتی چلی گئی۔ ساری بات سن لینے کے بعد اب شگنا اٹھی اور اپنے کمرے سے لا کر اسے ڈھیروں کا کاغذ اس کے سامنے پھیلا دیے۔ یہ کیا ہے آپو؟ زینیا نے ایک کاغذ اٹھاتے ہوئے کہا۔ پڑھو ان کو۔ اس کے شگنا کے لہجے میں اذیت تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح ایک ایک کاغذ اٹھا کر پڑھتی۔ وہ محبت نامے تھے شگنا کے نام کسی ولیدات کی طرف سے۔ اس میں محبت کی قسمیں تھیں، وعدے تھے۔ ہر خط میں شگنا کو اپنانے کی اس کی اصلیت کے ساتھ خواہش تھی۔ شگنا نے شاید اسے ٹھکرا دیا تھا۔ آخری خط میں بس 2 لائنز تھیں۔ میں جا رہا ہوں، مگر یاد رکھنا اپنی ساری خوشیاں تم پر وار کے ولیدات۔ یہ کیا تھا آپو؟ وہ حیران تھی۔ وہ تو سب جانتا تھا، آپ کو اپنانے کی خواہش کر رہا تھا، اور آپ نے یہ کیا کر دیا؟ زینیا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کو جھنجھوڑ دیتی۔
میں نے وہی کیا تھا زینیا جو تم آج کر رہی ہو، فرق بس اتنا ہے کہ مجھ پہ ذمہ داریاں تھیں، اماں کا خوف تھا، ان کی آنکھوں میں کرچیاں تھیں۔ آج میں پچھتاتی ہوں، کل کو میری جگہ تم نہ ہو، اس لیے سمجھا رہی ہوں، اس سے بات کرو، سب بتا دو، پھر اس کی محبت کا فیصلہ کرنا، پاگل پن مت دکھاؤ۔ لیکن میں کیا بات کروں اس سے؟ زینیا کی آنکھوں میں درد تھا۔ چلو تم مجھے ملوانا، کل کی محفل ہو جائے، اس کے بعد میں نے سوچ لیا ہے کہ یہ کام بند کر دوں گی، ہم یہاں سے چلے جائیں گے، تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ زینیا بھاگ کے اس کے گلے لگ گئی تھی۔ اداس راہیں، شکستہ آہیں، میرا مقدر، میرا اثاثہ، طویل کاوش پس سفر ہے، بہت ہی مشکل میرا خلاصہ۔ وہ ایک نئے دن کا آغاز تھا، الماس بائی کے کوٹھے پہ تیاریاں عروج پر تھیں، آج بہت بڑی محفل کا انتظام تھا، ایسی محفل جو پورے سال یاد رکھی جاتی تھی۔ زینیا کا دل سکون میں ہو کے بھی بے چین تھا، اس نے سوچ لیا تھا کہ آج وہ اس کو جا کر سب بتا دے گی اور پھر ابو سے بھی ملوا دے گی۔ زاویار کمرے میں لیٹا تھا جب ملازم نے اسے حیدر کے آنے کی اطلاع دی تھی۔ اسے اوپر ہی بھیج دیں، اس نے سستی سے کہتے ہوئے تکیہ منہ پہ رکھ لیا تھا۔ اوئے مجنوں، بس کر دے، اب کیا روک پا لیا ہے یار؟ حیدر اس کا بہت اچھا دوست تھا، گھر میں اکلوتا ہونے کی وجہ سے زاویار اس کے بہت قریب تھا۔ آج رات تجھے کہیں لے کے جانا ہے، اس نے آنکھ دبائی۔ کہاں لے جانا ہے؟ زاویہ کے لہجے میں بیزاری کے سوا کچھ نہیں تھا۔ یار بس لے جانا ہے تو لے جانا ہے، اور تو اٹھ میرے ساتھ چل، ابھی پہلے کہیں باہر کھانا کھاتے ہیں، پھر میرے گھر سے ہی جائیں گے ادھر۔ زاویار کا بالکل دل نہیں تھا کہ کہیں جانے کا، مگر وہ حیدر ہی کیا جو بات منا نہ لے، وہ اسے لے کر ہی اٹھا تھا۔ زینیا کافی دیر سے اس کا نمبر ملا رہی تھی جو اس نے خود سیو کیا تھا جب سیل بھول آئی تھی۔ ادھر کمرے میں زاویار کا فون بج بج کے خاموش ہو گیا تھا اور حیدر کے ساتھ جاتے ہوئے سیل روم میں ہی بھول گیا تھا۔ جو خبر ہوتی کہ وہ کال کرے گی تو سر کے بل چل کے سیل لے جاتا۔ شام کا وقت تھا، پورے گھر میں لائٹنگ ہو چکی تھی، زینیا کا دل گھبرا رہا تھا۔ وہ اسی رستے پر نکل گئی تھی جہاں وہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ادھر زاویار حیدر کے ساتھ بزی تھا اور زینیا مایوس ہو کے لوٹ آئی تھی، نہ جانے قسمت کیا کھیلنے والی تھی۔ باہر رت میں اجاڑ رستے، تکا کرو گے تو رو پڑو گے، کسی سے ملنے کو جب بھی محسن سجا کرو گے تو رو پڑو گے، تمہارے وعدوں نے یار مجھ کو تباہ کیا کچھ اس طرح سے کہ زندگی میں جو پھر کسی سے دغا کرو گے تو رو پڑو گے۔ میں جانتا ہوں میری محبت اجاڑ دے گی تمہیں بھی ایسے کہ چاند راتوں میں اب کسی سے ملا کرو گے تو رو پڑو گے، برستی بارش میں یاد رکھنا تمہیں ستائیں گی میری آنکھیں، کسی ولی کے مزار پہ جب دعا کرو گے تو رو پڑو گے۔ یار یہ کہاں لے آئے ہو مجھے تم؟ زاویار جی ہاں، زاویار افندی کو قسمت نے الماس بائی کے کوٹھے پر لا کر کھڑا کیا تھا، اور وہ بھی گاہک بنا کے، حسن کا گاہک۔ آم کے پیڑ پہ بیٹھے پرندوں نے بھی التجا کی تھی کہ زاویار افندی کے قدم رک جائیں یا زینیا گل مر جائے، ورنہ جو وقت نے بدلنا تھا وہ لڑکی روز جی کے مرتی۔ میرا دم گھٹ رہا ہے یار، میں جا رہا ہوں۔ وہ کھڑا ہوا تھا۔ ارے کہاں جا رہے ہیں آپ؟ بیٹھے نا پلیز۔ الماس بائی کو خبر تھی کہ وہ کوئی رئیس ہے، اس لیے لب و لہجے میں بدلا تھا۔ ساتھ شگنا بھی اس لڑکے کی بیزاری محسوس کر رہی تھی۔ اس پل زاویار افندی کی نظر شگنا گل پہ پڑی تھی، وہ ٹھکٹھکا گیا تھا۔ وہی حسین تھی، بلا شبہ اس کے ٹکٹکانے کی وجہ حسن نہیں، کسی سے بہت زیادہ مشابہت تھی۔ شگنا نے بھی اس کا ٹکٹکا محسوس کیا تھا۔ محفل شروع ہو چکی تھی اور زاویار کو رہ رہ کے غصہ آ رہا تھا حیدر پہ۔ محفل شروع ہو چکی تھی اور زاویار کو رہ رہ کے غصہ آ رہا تھا حیدر پہ۔ شگنا کسی گانے کی پہ تال پہ لے رہی تھی، اس کا پاؤں مڑا اور وہ گری پڑی تھی۔ ساری محفل میں ہلچل مچ اٹھی تھی۔ شگنا کے گرنے کی خبر کمرے میں لیٹی سونیا نے اس وقت پہنچائی جب وہ بام لینے اوپر آئی تھی۔ زینیا کم ہی اس محفل جگہ پہ جاتی تھی، مگر اس کی بہن کی بات تھی، وہ باہر بھاگی تھی اور وقت نے اداسی سے آنکھیں موند کے گزرنا بہتر سمجھا تھا۔ کیا ہوا ابو؟ وہ بھاگتی ہوئی آئی تھی، گہرے نیلے رنگ کا سوٹ میں ملبوس، گھریلو حلیے، لمبے بال کمر پر پڑتے تھے۔ وہ جھک کر بہن کے پاؤں پہ بام لگا رہی تھی۔ اور ایک زاویار افندی تھا وہ لڑکا اس پل دیکھے تو لٹے کے مانند سفید نظر آتا تھا، اس کی آنکھوں میں درد کا سمندر بہہ رہا تھا، اسے لگا تھا کہ وہ گرے گا اور مر جائے گا۔ اس نے ساتھ بیٹھے حیدر کا سہارا لیا تھا اور اسی پل حیدر کی اس کی چہرے پر نظر پڑی، یا خدا وہ مردہ لگ رہا تھا۔ حیدر کو بات سمجھنے میں ایک پل لگا ہوگا، اور زینیا کا چہرہ پہلے جانا پہچانا لگ رہا تھا، اس نے بے ساختہ آنکھیں میچی تھیں۔ ارے یہ چھوٹی لڑکی تو الماس بائی کے چھپا کے رکھی ہے، کیا معصوم حسن ہے، ساتھ بیٹھا کوئی لار
रहा था और यही पल था जब जाविया अफंदी को होश आया था। बकवास बंद कर अपनी ज़लील इंसान, इसने चला के गिरेबान पकड़ा था इसका। ये वो वक़्त था जब ज़ीनिया की निगाह इस पे पड़ी। जिस्म का कांटो तो बदन में लहू नहीं और आसमान सर पर गिरने की समझ इसे इस पर लाई थी कि वो भागी थी बेसाख्ता ऊपर की तरफ और पीछे जाविया अफंदी। वो टेरेस पर नंगे पैर सर झुकाए बैठी थी और ज़ीनिया गुल थी जो छोटी बातों पे रोक के दिल हल्का कर लिया करती थी, मगर आज वो खामोश थी, बिल्कुल खामोश। इस पे किसी पत्थर का गुमान होता था। इसका दुपट्टा कहाँ गिरा था इसे मालूम नहीं था और इसके बहुत नज़दीक घुटनों के बल बैठा वो अच्छा खासा मजबूत मर्द सिसकियाँ लेकर रो रहा था और जाविया अफंदी किसी हारे हुए शहजादे की तरह नज़र आता था। मुझे लगा तुम सब जैसे नहीं हो। मुझे लगा तुम मर्द लोगों में एक ज़िंदा इंसान, तुम मुर्दा लोगों में एक ज़िंदा इंसान हो, मेरी छोटी सी चोट पे परेशान होने वाले एक अच्छे इंसान हो। वो गोया ट्रांस में बोल रही थी और तुम भी गाहक बन के आ गए हो मेरी बहन के हुस्न के। इस बार वो दो आंसू पलके तोड़ के गिरे थे और फिर वो रात के अंधेरे में बैठे दोनों सिकते वजूद काबिल रहम नज़र आ रहे थे। मैंने सोचा था मैं तुमको सब बता दूंगी। मैं तुम्हारे रास्ते पे गई, तुम्हें कॉल्स की मगर तुम इसने लाल आंखों से इसे देखा। तन तो मुझे मेरे घर में ही मिल गए। तुम तो मेरे घर में ही मिल गए। काश मैं मर ही जाती, ज़ीनिया सिसक के कह रही थी। जाविया कुछ कहना चाहता था मगर इसके लब इसका साथ नहीं दे रहे थे। अम्मा, हम इसकी खुशियों को वाकई खा गए हैं। हैदर नीचे शगुना और अलमास को सब बता चुका था और तीनों खामोश दूसरे से नज़रें चुरा रहे थे। ज़ीनिया ने हैदर मुझे लेके आ गया, मुझे नहीं पता था कि कुछ, मुझे अब समझ आई तुम्हारे इस रवैये की। जाविया रज़ियत से बोला था। आ गई ना समझ तो जाओ, अब तो नहीं आओगे ना मेरे पीछे। ये हूँ मैं, एक बाई। वो चला चला के रो रही थी। तभी नीचे से हलचल की आवाज़ आई और फिर गोलियां चलने की और छेद दोनों भागे नीचे गए। शगुना खून में लथपथ पड़ी थी। मलिक रियाज के आदमी से ले जाना चाहते थे मगर से मजामत की तो गोली मार के भाग गए थे। जाविया ने फ़ौरन से उठाया था और शोशेपन में मुब्तला हैदर को गाड़ी निकालने का कहा। ज़ीनिया गाड़ी में बैठी बहन का सर गोद में रखे बस रोए जा रही थी। इसके साथ जाविया भी था। हैदर गाड़ी चला रहा था। हैदर, तुम गाड़ी चाचू के हॉस्पिटल ले चलो, मैं इनको कॉल कर दी है, वो अच्छे सर्जन हैं। बाकी अस्पताल वाले तो पुलिस के चक्कर में पड़े रहेंगे, जाविया ने इसे कहा। ज़ीनिया ने शुक्रगुजार नज़रों से इसे देखा था। आंखें रो रो के सूज चुकी थीं। ये वो लड़की थी जिसे जाविया दुनिया की हर खुशी देना चाहता था। इसने बेसाख्ता ज़ीनिया के हाथ पे हाथ रखा था। ज़ीनिया खामोश रही थी। क्या गज़ब हो कि तुम लौट आए और हम तेरी याद में मर चुके हैं। शगुना का ऑपरेशन हो चुका था। डॉक्टर्स ने इसके लिए अगले 12 घंटे खतरनाक करार दिए थे। अलमास और ज़ीनिया दुआएं कर रही थी। अलमास को बाद में हैदर ले आया था। हैदर, मुझे चाचू ने बुलाया है, मैं इनके पास जा रहा हूँ। यार, तुमने बहुत मदद की, अब घर चले जाओ, जाविया ने इसे कहा था। थोड़ी देर में वो चाचू के पास मौजूद था। कहाँ कैसे हुआ ये सब, वो इससे पूछ रहे थे। वो 34-35 साल के बहुत हैंडसम इंसान थे और कुछ साल पहले लंदन से सर्जन बनकर आए थे। वो इसके बहुत अच्छे दोस्त थे। वो इन्हें सब बता गया था। उन्होंने सारी बात सुन के सुकून से आंखें मूंद ली थी। बिना कोई तस्वरा किए जावियार को हैरत नहीं हुई थी। वो ऐसे ही थे। ज़ीनिया, तुम्हारी आपी को होश आ गया। वो भागता हुआ आया था और ज़ीनिया बेसाख्ता इसके गले लग गई थी। जावियार की सांसें डूब के उभरी थी। इसने प्यार से हाथ इसके कमर के पीछे कर दिया था। वो बहुत करीब थी। बहुत पहली बार जावियार को बाकी सब कुछ भूलने लगा था। तभी ज़ीनिया को गोया होश आया था। वो भाग के शगुना के कमरे की तरफ बढ़ी थी। पहले आप गोलियां चलाती थीं, कभी आंखों से कभी बातों से, अब गोलियां खाना कब से शुरू कर दी। वो कमरे के बाहर थी जब इसे सुनाई दिया था। ये तो जावियार के चाचू की आवाज़ थी। तो क्या वो आपा को जानते? इसे हैरत हुई। आप कहाँ थे वली? फिर कभी नज़र नहीं आए, शगुना ने हैरज़दा आवाज़ में कहा। लंदन चला गया था, 2 साल हुए आए हुए। शुक्रिया मेरी जान बचाने का, वो बोली थी। सालों बाद भी वो वैसी थी, हसीन खुदार। उन्होंने मुश्किल से दिल को संभाला। ज़ीनिया के कदम रुक गए थे तो वो जावियार के चाचू वली दाद थे। इसने दरवाज़ा खोलना ही चाहा जब वो बाहर निकले थे। अब ठीक हैं आपकी बहन, बाकी इनको खिलाएं पिलाएं, कुछ तो ठीक हो जाएंगी जल्दी। वो इसे तसल्ली देकर बढ़ गए थे। उफ, कितने हैंडसम हैं ये, अबू के साथ जचते थे। इसे अफसोस को दोबारा शगुना की बेवकूफ़ी पे हुआ।
کس جوانی میں اجاڑا تیری چاہت نے مجھے، ایسی رت میں تو درختوں کو ثمر کہتے ہیں۔ مجھے سب پتہ چل گیا ہے، آپ مجھ سے اب نہ چھپائیں کچھ۔ وہ باہر جانے کے لیے تیار تھی اور ساتھ شگنا پہ بھی غصہ کر رہی تھی۔ زاویار اور ولی داد نے ملک دراز والا معاملہ سنبھال لیا تھا۔ اتنے ہینڈسم تو ہیں ولی صاحب، اف آپ بھی نہ، اسے افسوس ہوتا تھا۔ کم ہینڈسم تو زاویار بھی نہیں، شگنا نے لیٹتے ہوئے شرارت سے کہا۔ جی، اور اسی ہینڈسم سے ملنے جا رہی ہوں۔ اس نے اپنا دوپٹہ اوڑھ کر شگنا کو اطلاع دی۔ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے زینیا۔ زاویار، وہ ایک کیفے میں تھے، نسبتاً سکون والی جگہ تھی۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تم کون ہو، کیا ہو، مجھے بس یہ پتا تم میری محبت ہو، مجھے اس کے علاوہ کچھ نہیں دیکھنا۔ اس کی آنکھوں میں سچ تھا۔ اور تمہاری فیملی، یہ دنیا، یہ سب جو بہت فرق پڑتا ہے، اس بات سے اس نے سچائی بتائی تھی۔ تمہاری امی اور آپی نے ایک دائرے میں رہ کر کام کیا ہے، ان کی مجبوری تھی، مجھے پرواہ نہیں۔ اس سے وہ بہت ضد تھا۔ اچھا، تمہارے چاچو کہاں ہوتے تھے پہلے؟ اس نے بات بدلی۔ لندن 2 سال ہوئے ہیں، سرجن بن کر آئے ہیں، پھر ادھر ہسپتال بنا لیا۔ امی بتاتی ہیں کہ FSC سے عشق کی بیماری لگ گئی تھی ان کو، پتہ نہیں پھر کیا بنا، وہ باہر چلے گئے۔ اس نے مختصر سا بتایا۔ اچھا، تم میری بات کا جواب دو، تمہیں میرا ساتھ قبول ہے کیا؟ زاویہ نے اس کا ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ یہ کیا بات پہ ہاتھ پکڑ لیتے ہو، ویسے بہت شریف بنتے ہیں۔ زینیا نے مسکان دبائی۔ اچھا، اور وہ جو ہسپتال میں مجھے گلے لگایا ہوا تھا، وہ کون تھا؟ وہ بھی زاویار تھا۔ اف، بہت برے ہو تم۔ اس نے شرما کر سر جھکا لیا۔ تو پھر میں ہاں سمجھوں؟ وہ ہنس کے بولا۔ اچھا، تمہارے چاچو کی شادی ہو گئی؟ وہ پھر بولی تھی۔ کیا چاچو لگا رکھا ہے، میں کیا بول رہا ہوں، وہ بھی سب میزج ہوا تھا، نہیں کی انہوں نے، اور کہتے ہیں ابھی ارادہ بھی نہیں ہے اب، اور کچھ پوچھنا ہے تو ایک بار پوچھ لو۔ وہ سکون سے بولا۔ نہیں، اگلی بار تم جب ان سے وجہ پوچھ لو تو مجھ سے اس بات کا جواب مانگنے آنا۔ اب اس نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ زاویہ نے اس سوچتی نظروں سے دیکھا۔ کچھ تو بات تھی، اس نے سوچا۔ ٹھیک ہے، پھر ایسے ہی صحیح، وہ مان گیا تھا۔ زینیا دل سے مسکرا دی۔ ایسا وجدان کہ ہر چیز میں تو ہے، ایسا فقدان کے نزدیک رگ جام بھی نہیں۔ یا چاچو بتا دیں کیا ہوا تھا آپ کی لو سٹوری کے پیچھے؟ میری لو سٹوری پھنسی ہوئی ہے۔ ولی چاچو کچن میں کافی پھینٹ رہے تھے اور وہ ان کی منت کر رہا تھا۔ تم نے اس سے پوچھا نہیں کہ اس نے ایسی شرط کیوں رکھی؟ وہ مسکرا کے بولے۔ آپ سے پوچھ رہا ہوں جو آپ بتا دیں اب۔ ولی نے دیکھا تو اس کا اونچا لمبا بھتیجا کیسے ضد کر رہا ہے۔ شگنا تھی وہ، شگنا الماس، جس کی خاطر میں نے دن رات الماس بیگم کے کوٹھے کے چکر لگانے شروع کر دیے تھے۔ ان کی آواز میں برسوں کا غم بولتا تھا۔ زاویار آنکھیں پھاڑے ان کو دیکھ رہا تھا۔ پھر شادی کیوں نہیں کی؟ وہ بے سختہ بولا۔ ایک تو تم لوگوں کا یہ بہت مسئلہ ہے، محبت کا انجام شادی۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں کہ محبت کا شادی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کبھی دیکھا ہے نکاح نامے پہ محبت کا خانہ؟ وہ مسکرا رہے تھے۔ زاویہ نے سوچ لیا تھا کہ باقی مسئلہ زینیا سے مل کے حل ہو سکتا تھا۔ جن راہوں سے تیرا گزر ہوا، ان راہوں پہ اکثر میرے خواب ہیں چلتے۔ وہ دونوں آمنے سامنے تھے، سارا ماجرا کھل چکا تھا اور دونوں سر جوڑے یہ سوچ رہے تھے کہ اب کیا کریں۔ زینیا، تم کوشش کرو ان کو منانے کی، میں چاچو کو مناتا ہوں۔ زاویہ اپنا مسئلہ بھولے کہہ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تم کرو ان سے بات، یہ مجھ پر چھوڑ دو۔ دونوں ایسے طے کر رہے تھے جیسے گہری دوستی ہو۔ زاویار کے لیے اس کا یہ روپ پیارا تھا۔ آپو مجھے بتائیں، آپ ان سے پیار کرتی ہیں کہ نہیں؟ زینیا اس کے پیچھے پڑ گئی تھی۔ ہاں کرتی ہوں، تو کیا کروں، یہ حقیقت نہیں جھٹلا سکتی یہ کام، یہ سب وہ رو دینے کو تھی۔ آپ کو ہمت کرنی ہوگی آپو، اگر وہ آج بھی آپ سے پیار کرتے ہیں تو ان کو اپنا لیں پلیز، اور اگر آپ ان سے شادی کر لی تو زاویار اور میرے لیے بھی آسانی ہوگی۔ اس نے آخری پتا پھینکا تھا اور شگنا سوچ میں ڈوب گئی۔ وہ نہیں مانیں گے زاویار، مجھے پتا ہے وہ مان جائیں تو۔ وہ پوچھ رہا تھا۔ ولی نے سر ہاتھوں میں گرایا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر دیکھتے ہیں۔ ولی خود بھی اسے اتنے عرصے بعد دیکھ کر دل کے ہاتھوں مجبور ہو رہے تھے۔ یہ محبت اور حالات کسی پہ ایسے بھی رحم کرتے ہیں، زینیا سوچتی تو آنکھیں بھر آتی تھیں۔ ولی جن کو اب وہ چاچو ہی کہتی تھی، ان کے کوٹھے سے ہی شگنا کو زاویار کے امی ابو اور 5-6 لوگوں کی موجودگی میں رخصت کروائے گئے تھے۔ الماس بیگم بھی شگنا والے واقعے کے بعد بہت بدل گئی تھی، وہ بھی مطمئن تھی۔ وہ لوگ ابھی رخصت ہوئے تھے۔ زینیا سرخ فراق میں ملبوس، ہلکا میک اپ کیے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ کوئی اتنا پیارا کیسے ہو سکتا ہے، پھر سارے کا سارا کیسے ہو سکتا ہے؟ زاویار اس کے کان کے قریب بولا تھا۔ ارے آپ
وہ فوراً اٹھی۔ جی ہم آپ کا دیدار کرنے پھر سے حاضر ہو گئے، اس نے مسکرا کر کہا۔ زینیہ چپ گئی تھی۔ سنو، وہ اس کے بہت قریب آ گیا تھا، گمبھیر لہجے میں بولا۔ ہاں بولو زینیہ، پلکیں لرز رہی تھی۔ کل میں گھر میں ہمارے رشتے کی بات کرنے لگا ہوں، دعا کرو گی نا؟ میرے لیے اظہار سننے کے بعد یہ بہت خوبصورت طریقہ تھا۔ زینیہ کے سر جھکا کر اس بات میں سر ہلایا تھا۔ بول بھی سکتی ہوں، اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ آپ تھوڑا دور ہوں تو بولوں نا؟ کچھ آہستہ سے اسے دور کرتی وہ پیچھے ہٹی تھی۔ وہ ہنس کر گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر جا رہا تھا جب اس نے پکارا، زاویار! وہ زاویار نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ میں نے نوفل مانگے ہیں منت، جب بات کر لو گے تو بتا دینا کال کر کے مجھے، میں پڑھ لوں گی، وہ کہہ کر بھاگ گئی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا گاڑی کی طرف چل دیا۔ تم ہمارے اکلوتے بیٹے ہو زاویار، ہم تمہاری شادی دھوم دھام سے کسی اچھے گھر میں کرنا چاہتے تھے نا؟ اس کی موم نے اسے کہا تھا۔ ڈیڈ کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ موم، ہم نے سوچا ہے کہ ہم شادی کے بعد کچھ عرصے کے لیے امریکہ شفٹ ہو جائیں گے۔ آپ نے دیکھا تو ہے کہ زینیہ وہ کتنی اچھی ہے۔ ان کے قدموں میں بیٹھا وہ اپنی محبت کا مقدمہ لڑ رہا تھا۔ تبھی خاموش بیٹھے چاچو بولے تھے، بھابھی آپ کو اگر زینیہ کو اس کے بھائی کے گھر سے بیاہیں آئیں گی تو ہم آپ سے بھی زیادہ دھوم دھام سے شادی کریں گے۔ زاویار ان کی بات سن کے خوشی سے ان کے گلے لگ گیا تھا۔ چلیں پھر، کوئی اعتراض نہیں، مجھے موم کے لیے اکلوتے بیٹی کی خوشی عزیز تھی۔ تیری صورت کو جب سے دیکھا ہے میری آنکھوں پہ لوگ مرتے ہیں۔ زاویار اٹھے جائیں، اب بہت سو لیا آپ نے۔ زنیرہ بھی روئے جا رہی ہے۔ یہ کیلیفورنیا میں ایک گھر کا منظر ہے جہاں زاویار اور زینیہ کی دنیا زنیرہ نے آ کر سجا دی تھی۔ ایک تو بیوی، یار تم بہت ظالم ہو، نہ خود سوتی ہو نہ سونے دیتی ہو۔ زاویار نے اسے پیار سے اٹھا کے ساتھ لگایا۔ اچھا جلدی کریں، پھر پاکستان بھی اسکائپ پر کال کرنی ہے، وہ مسکرا کر بولی تھی۔ اللہ نے اسے بہت سی چیزوں سے نوازا تھا کہ اس نے مانگا بھی نہیں ہوگا۔ بے شک اللہ بہت مہربان تھا اس پہ۔ اسے مسکرا کے قدم زنیرہ کی طرف بڑھا دیے تھے۔ تو کیسا لگا آپ کو یہ چھوٹا سا ناول؟ یہ بہت ہی اچھا ناول تھا، طوائف بیس پہ تھا اور مجھے تو بہت پسند آیا۔ ہر ناول میں چھوٹی موٹی تھوڑی سی جو ہے وہ املا کی غلطیاں ہوتی ہیں جو پڑھتے پڑھتے میں بھی اٹک جاتی ہوں۔ تو امید ہے کہ آپ بھی اس کو آسانی سے پڑھتے ہوں گے، اور اگر وائس میں نہیں پڑھنا چاہتے تو سننا چاہتے تو آپ والیوم کو بند کر کے بھی ناول کو آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، ریلیکس ہو کے پڑھ سکتے ہیں۔ کمنٹس میں بھی بتائیے گا کیسے لگا ناول۔ تو اگلے ناول کے لیے مجھے اجازت دیجیے، پھر ایک نیا ناول لے کر آؤں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔